अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को, सियासी डेवलपमेंट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शुरू करें वहाँ से जहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जेहलम में एक बहुत बड़ा पावर शो किया। ये ग़ालिबन जेहलम की तारीख़ का सबसे बड़ा इंसानों का हजूम था। न सिर्फ जलसा गाह बहुत बुरी तरह से भरी हुई थी, बल्कि उसके बाहर के इलाके में भी बहुत बड़ी तादाद में इंसान जो है मौजूद थे। जेहलम फवाद चौधरी साहब की, जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और ज़ाहिर है बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, तहरीक इंसाफ में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी, वो वहाँ बहुत विजिबल तरीके से नज़र आए। लेकिन जेहलम की और भी बहुत सी अहमियत है। जेहलम पंजाब और पोठवार के संगम के ऊपर, यानी जहाँ से पोठवार सिविलाइजेशन शुरू होती है, जहाँ सेंट्रल पंजाब ख़त्म होता है, वहाँ का बुनियादी तौर पे बॉर्डर टाउन है, जिसकी कम से कम 2500 बरस की एक लिविंग ह्यूमन हिस्ट्री की तारीख़ है। इसके एक तरफ अगर मशरक़ की तरफ चले जाएं तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर, रिवर जेहलम के दूसरी तरफ मंगला डैम, उसके आगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर झील, और फिर हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है वो उस तरफ आ जाता है। और ज़ाहिर है इसके इधर से आगे आते हैं, वेस्ट की तरफ आते हैं, नॉर्थ की तरफ आते हैं, तो फिर आप दीना है, दीना के बाद सोहाबा है, सोहाबा के बाद गुजर खान है, और गुजर खान के बाद इस्लामाबाद है। और यूँ जेहलम जो है वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी से कोई 90 मिनट की ड्राइव पे है मोटरवे के हवाले से। एक और इसकी बहुत बड़ी अहमियत यह है कि जेहलम ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ज़माने से अफवाज पाकिस्तान का, आर्मी का एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट सेंटर है, और जवान और ऑफिसर दोनों ने ही अपनी मिलिट्री सर्विस में अपने आप को डिस्टिंग्विश किया है। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बुनियादी जो उनकी स्पीच थी उसके पॉइंट्स थे क्या। देखिए, उनकी स्पीच का बहुत बड़ा वक्त जो है वो इस चीज़ पे गुजरा जहाँ उन्होंने इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश की कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि मैं एंटी स्टेट हो सकता हूँ, रियासत के ख़िलाफ़ हो सकता हूँ, या अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकता हूँ, ये इससे बड़ा भुगतान, इससे बड़ी फजूल चीज़ जो है वो हो नहीं सकती। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, तुम शर्म करो कि तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हो। इशारा उनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की उस स्पीच की तरफ था जो उन्होंने एक दिन पहले नेशनल असम्बली के फ्लोर पे की, जहां ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की, जहां एक रेजोल्यूशन पास किया गया जो हैंड रिटन नोट की शक्ल में था, जिसमें ये इसरार किया गया कि इमरान खान साहब ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिनसे अफवाज पाकिस्तान की तौहीन होती है, या वो अफवाज पाकिस्तान को किसी कॉन्स्पिरेसी में इम्प्लिकेट कर रहे हैं। उसका उन्होंने जवाब दिया कि मेरा मरना जीना जो है वो इस रियासत और इस धरती के अंदर है। मैं भला रियासत के कैसे ख़िलाफ़ हो सकता हूँ? मुझे तो, अगर तुम्हें शक है तो उन्होंने कहा मुझे तो ECL पर डाल दो, मुझे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दो, मुझे तो इस मुल्क को, इस धरती को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है। इशारा उनका ये था कि ये तो तुम लोग हो जो यहाँ से उठ के बार बार लंदन दौड़ जाते हो। और शहबाज शरीफ साहब की जो खबर आई है कि वो आज रात को लंदन जा रहे हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर, जिसमें खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, जिसमें मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक होंगे, और रात को निकलेंगे शहबाज शरीफ साहब। और ये भी बताया जाता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2017-18 में, वो ऑलरेडी लंदन में है, जहां उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो चुकी है। इसकी अहमियत क्या है इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इस ट्रिप की चूँकि एक्सप्लेनेशन मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये दी है कि ये ट्रिप प्राइवेट नेचर का है, निजी है, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। वो इमरान खान साहब ने ताबड़तोड़ हमले किए शहबाज शरीफ साहब पे, शरीफ ख़ानदान पे, ये कह के कि जरदारी ने 50 के करीब निजी दौरे किए सरकार के खर्चे पे, टैक्स पेयर के खर्चे पे। नवाज शरीफ ने कम से कम 30 किस्म के दौरे निजी किए, प्राइवेट किए, टैक्स पेयर के खर्चे के ऊपर। लेकिन मेरा एक भी दौरा निजी नोयू का ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के गरीब टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर मैंने दौरा किया। और यूँ उन्होंने एक तरह से कंट्रास्ट किया अपनी हुकूमत का और शरीफ खानदान और ज़रदारी हुकूमत का। लेकिन और जो उनके पॉइंट्स हैं, जब उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, उन्होंने जब जीने मरने की बात की, तो उन्होंने अब ये भी कहना शुरू कर दिया, जो हम देख रहे हैं कि एबटाबाद के बाद से पहले, एबटाबाद में जब उन्होंने मीर जाफ़र का नाम लिया तो वहाँ पर भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मीर जाफ़र कौन है, कि मीर सादक कौन है, पाकिस्तान में किसको बस समझते हैं। उन्होंने सिर्फ मीर जाफ़र की एक प्रोफाइल दी थी सिंगल लाइन की। उसके बाद से उस पर बहुत सी चहमगोइयाँ हुई, रद्द-ए-अमल भी हुआ, एक उसके खिलाफ रिएक्शन हुआ। लेकिन अब वो पॉइंटेडली ये कहते हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादक जो हैं वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, ये दोनों भाई मीर जाफ़र और मीर सादक हैं। और फिर अब
ایسے بھی ریفرنسز نکال لی ہیں تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ نے جس میں بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں کچھ ماہ پہلے بھی انہوں نے میر جعفر یا میر صادق کی اصطلاح اور ٹرم جو ہے استعمال کی. انہوں نے لوگوں کو وہاں جو ان کے سامعین تھے ان کو یاد کروایا کہ کس طرح سے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلتی رہیں, کیسے نواز شریف جو ہیں افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے, کیسے PMLN کے اور لیڈران جو ہیں وہ افواج پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی بہت ہی سخت قسم کی باتیں کرتے رہے. انہوں نے یہ یاد کروایا لوگوں کو کہ کیسے نواز شریف صاحب جب 2013 یا 14 میں دلی گئے تھے, غالباً 2014 میں جب دلی گئے تھے, جب نریندر مودی پرائم منسٹر بنے اور ایک طرح سے ان کی تاج پوشی کی صورتحال تھی, جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے حریت کانفرنس کی جو کشمیری لیڈرشپ تھی اس سے ملنے سے انکار کر دیا. یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے فورن آفس کو حکم دے کے رکھا ہوا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, اس کی آواز نہیں بلند کرنی چاہیے. انہوں نے اپنے سامعین کو جلسے میں یہ بھی یاد کروایا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ نریندر مودی افواج پاکستان کے سپہ سالار جو اس وقت جنرل راحیل شریف تھے ان کو تو دہشت گرد سمجھتی تھی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ ہندوستان کی, لیکن نواز شریف صاحب کو وہ بہت اچھا سمجھتی تھی, ان کو اپنا دوست سمجھتی تھی. انہوں نے کہا کہ اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں ڈیروگریٹری وہ میرے زمانے میں جب عمران خان کی حکومت تھی اس زمانے میں ایسی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیوں نہیں آئیں. پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چونکہ جب ان کا جلسہ ہوا رات کو 9 بجے کے بعد انہوں نے 9 بجے کے قریب بولنا شروع کیا, اس وقت تک کی خبر سامنے آ چکی ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت قمر زمان کائرہ صاحب کو ٹریڈ منسٹر لگایا ہے اور ان کو مینڈیٹ دیا ہے, جو بات میڈیا نے ایبزارب کر لی تھی, کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ٹریڈ کو کک سٹارٹ کریں, جس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان میں مہنگائی کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ہندوستان کے ساتھ تمہاری حکومت جو فرینڈشپ چاہتی ہے وہ اس لیے نہیں چاہتی کہ تمہارا کوئی ویژن ہے, تمہاری کوئی سیاسی سوچ ہے, تم لوگ صرف اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں تمہارے آقاؤں نے باہر سے اس چیز کا حکم دے رکھا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سارے ہی لیڈرز جو ہیں وہ باہر کے حکم یا احکامات جو آتے ہیں اسے سبمٹ کرتے ہیں, اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, جھک جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, ایکسیپٹ فار ون مین. انہوں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو. یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ کتنی زیادہ اور کتنی ہائی فریکوینسی سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتے ہیں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر تھے. یعنی وہ اس سٹیج پہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو فورن پالیسی کا سٹینڈ تھا اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ جرم تھا پاکستان کی خاطر کھڑے ہونے کا اور بڑی طاقتوں کے سامنے نہ جھکنے کا, جس کی سزا کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ملی. ان کا اختتامی پوائنٹ یہ تھا ان کے کہنے کا, انہوں نے بہت اس عزم کا اور اس امید کا بارہا انہوں نے اس جلسے میں کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بہت تیزی سے ایک قوم بن رہا ہے. پہلی دفعہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک قوم بن کے دکھا رہے ہیں, اور ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے, امپورٹڈ حکومت نامنظور اور ہمیں فوری طور پہ الیکشن چاہیے. یہ تو احوال ہے, ڈسکرپشن ہے ان پوائنٹس کی, ایک سمری ہے عمران خان صاحب کی, فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی اس تقریر کی جو انہوں نے جہلم میں کی, جو بہت بڑا پاور شو تھا, جس کی فوٹیج سے, جو ڈرون کی فوٹیج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا پاور شو تھا. ایک ایسے ٹاؤن میں جو اس کی آبادی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, کراچی نہیں ہے, جہلم لاہور نہیں ہے, وہ کوئی فیصل آباد نہیں ہے, وہ کوئی گجرانوالہ نہیں ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے وہاں کی پبلک کو اٹریکٹ کیا. لیکن اس کے ساتھ جو اب اس سٹیج پہ ہم پاکستان کی سیاست میں کھڑے کہاں ہیں, گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 قسم کی تھیریز جو ہیں وہ پیڈل ہو رہی ہیں. ایک جو سیاسی حلقوں کے اندر گردش کر رہی ہے وہ ہے کہ اور واٹس ایپ کے اوپر بھی ٹریول کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر نظام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں سپٹمبر اکتوبر میں الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. الیکشنز ہوں گے کس قسم کے, اس کے بارے میں بہت سے شکوک ہیں, لیکن سپٹمبر اکتوبر میں الیکشنز ہو جانے چاہیے, اور اس کا کوئی سیاسی راستہ نکالا جائے گا, ایک پولیٹیکل حل اس کا ایسا نکالا جائے گا کہ ایک نیچرل قدرتی طریقے سے پاکستان کی سیاست جو ہے, پاکستان کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ ایک الیکشن کی طرف جا سکے, جو الیکشن سپٹمبر اکتوبر میں ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک چیز ہے, یہ ایک تھیری ہے جو چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسری, یہ تو بڑی حوصلہ افزا بات لگتی ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے سسٹم میں ایک بہت سپیریئر انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے, دانشمندی پائی جاتی ہے, وزڈم پائی جاتی ہے, عقل پائی جاتی ہے, معاملہ فہمی پائی جاتی ہے, کہ اس کا احساس کر لیا گیا ہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ بہت فریگمنٹڈ ہے, یہ بہت فلوئڈ ہے, یہ بہت زیادہ والیٹائل ہے, اور اس میں الیکشن کرنے چاہیے تاکہ دوبارہ سے قوم جو ہے وہ متحد ہو سکے. اس کا ایک جو ٹرسٹ لیول ہے
قوم کے درمیان، ریاست کے درمیان، اداروں کے درمیان، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، پورے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اس وقت ہیں، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، ان سب کے اوپر اعتماد جو ہے عوام کا بحال ہو سکے، تو یہ تو بڑا پازیٹیو لگتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ نہیں، کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اب سے کوئی تقریباً 48 گھنٹے پہلے رات جو گزری ہے، یعنی کہہ لیں کہ ایک دن چھوڑ کے اس سے پہلے کی جو رات ہے، سنڈے کی رات جو ہے، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا اصولی طور پہ، اور منسٹری آف انٹیریئر کو اس کے احکامات دے دیا گئے ہیں۔ یاد رہے کہ FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ یعنی منسٹر آف انٹیریئر ہیں۔ وہاں یہ اصولی طور پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایک کریک ڈاؤن کیا جائے تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ کے خلاف، تحریک انصاف کے کی لیڈرز انکلوڈنگ عمران خان جو ہیں، انہیں ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے، ڈیٹین کر لیا جائے، اور بہت سے سینکڑوں لیڈروں کو اکراس دا پنجاب انہیں گرفتار کر لیا جائے، تاکہ یہ لانگ مارچ کی ساری جو کیفیت بلڈ اپ ہو رہی ہے اسے روک دیا جائے۔ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو کی میڈیا پرسنز ہیں، جو بہت کھل کے بول رہے ہیں، منہ پھٹ ہیں، جو ایڈوائس اور مشورہ مان نہیں رہے، جو کسی کی سن نہیں رہے، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ان سب کو بھی یا تو FIA کے ذریعے نوٹسز ہے کہ عدالتوں میں پھنسایا جائے، ڈیٹین کر لیا جائے کسی بہانہ بنا کے، یا ان کے خلاف فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے کیسز کھول دیے جائیں تاکہ ان کو اپنی پڑ جائے، اور یہ سارا جو اس وقت پولیٹیکل بات چیت کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے سینکڑوں لوگوں کی لسٹ بن گئی ہے، اس میں صرف کوئی پرومیننٹ ولاگرز ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو بہت ہارڈ ہٹنگ ٹویٹس کرتے ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر قصبے میں پائے جاتے ہیں، ان سب کی لسٹیں جو ہیں وہ بن گئی ہیں، اور انہیں اٹھایا جا سکتا ہے کسی بھی قانون کو استعمال کر کے FIA کے ذریعے۔ اب یہ اس میں بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے اس پوری کریک ڈاؤن کی تھیوری کے اندر، ایک تو اس کے اوپر تنقید یہ ہے، جن حلقوں سے یہ خبر آ رہی ہے وہاں سے کرٹیک بھی آ رہی ہے اس کے بھی، یہ بھی کوئی ڈن ڈیل نہیں ہے کہ کریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایسس کرنا ہوگا کہ اتنی وولٹائل سچویشن میں جب آپ کریک ڈاؤن کریں گے، اور یہ خالصتاً نظر آئے گا کہ اس کریک ڈاؤن کی کوئی بھی پروفیشنل وجہ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور یہ کریک ڈاؤن خالصتاً ایک حکومت یا ایک رجیم جو ہے اس کی سیاسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی اپوزیشن کو ڈیڈ اینڈ ٹریکس کرنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا کریک ڈاؤن جو ہے اس کی کسی قسم کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ اس کریک ڈاؤن کو عدالتوں کے سامنے سسٹین کرنا، ویسے بھی عوام کے سامنے سسٹین کرنا، میڈیا کے سامنے سسٹین کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا، اور اس کریک ڈاؤن کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں۔ تو ابھی ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، لیکن جس طرح سے FIA کے نوٹسز آئے ہیں، اور جس طرح سے ایک پریس ریلیز کے اندر ایون ایکسپرٹ پاکستانی جو ہیں ان کو وارن کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھی ریڈ نوٹسز کے ذریعے اٹھایا جا سکتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کریک ڈاؤن تھیوری کے اندر کوئی نہ کوئی جان ضرور ہے۔ یہ تو اب اگلے 24-48 گھنٹوں میں ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کریک ڈاؤن کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو NCOC کو، نیشنل کوآرڈینیشن کمانڈ سینٹر کو ریوائیو کرنے کا فیصلہ کیا، جو خبر آئی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے حوالے سے، جس کو اب ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت منسٹری آف ہیلتھ کو قادر پٹیل صاحب، اور وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کا ایک اور نیا ویریئنٹ پہنچ گیا ہے۔ اس کے خطرے کو مقابلہ کرنے کے لیے NCOC کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کیا، لیکن PTI کے سیاسی حلقوں کو شک یہ ہے کہ یہ ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے، یہ گراؤنڈ سیٹ اپ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی دفعہ 24 گھنٹے میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ چونکہ کورونا، حالانکہ اس وقت کورونا کے رجسٹرڈ کیسز 60-65 سے زیادہ پاکستان میں نہیں ہوتے، گرمی کا موسم ہے طوفان کی، اور پاکستان میں اسی وجہ سے NCOC کو پچھلی حکومت نے ڈسبینڈ کر دیا تھا، بیکاز ایک پورا سائنٹیفک میتھمیٹیکل لوگیرتھمک انالیسس کیا گیا تھا کہ اس سٹیج پہ اب کوئی اتنا چیلنج ہے ہی نہیں کورونا پینڈیمک کا کہ NCOC کا انسٹیٹیوشن جو ہے اسے کنٹینیو کیا جائے۔ لیکن تو ایسا اب شک ہے لوگوں کو کہ NCOC کو ریوائیو کرنے کا فیصلہ در حقیقت سائنٹیفک نہیں ہے، اور سائنٹیفک سے زیادہ یہ، بلکہ سائنٹیفک تو ہے ہی نہیں، اور یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، جس کے بعد اگلے سٹیپ میں یہ کہا جائے گا کہ چونکہ کورونا کے پھیلنے کا خطرہ ہے اس لیے جلوس جلسے نہیں ہو سکتے، ریلیز نہیں ہو سکتی، دفعہ 144 لگائی جا سکتی ہے، لوگوں کو روکا جا سکتا ہے، اور جو لوگ دفعہ 144 وہ ہوتی ہے جہاں 4 یا 4 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے نہیں چل سکتے، تو جو بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیورلی ایک سائنٹیفک ڈیسیجن ہو جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے،
واقعی کہیں سے کوئی خطرے کا الرٹ جو ہے وہ آ گیا ہے. اگر اس پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس پہ اعتماد نہیں کیا جا رہا, تو یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو سیاسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا ٹرسٹ لیول اتنا لو ہے کہ اس چیز کے اندر بھی شدید شک کیا جا رہا ہے کہ NCOC کا ریوائول سائنٹیفک نہیں ہے, میڈیکل نہیں ہے, یہ در حقیقت خالصاً پولیٹیکل ڈیسیشن ہے. یہ تو ہوگی بات کہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے یا ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. اب ایک دو اور ڈیولپمنٹس ہیں جس کی میں صرف آپ کو ٹچ اپون کر دیتا ہوں, اس کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو کرنے کی ضرورت ہے. اب جب 3 مارچ 2022 آج سے کئی ہفتے پہلے میں نے پہلی ویڈیو کی تھی, امریکہ وانٹس ٹو ریموو عمران خان گورنمنٹ ریجیم چینج ان پاکستان, جس کے بعد میں نے سیریز ویڈیوز کی یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایک امریکن اسکرپٹ جو ہے, یہ ایک امریکن پلان جو ہے, اس کے خد و خال کیا ہو سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ میں نے اس وقت کرنا شروع کیا کہاں 3 مارچ اور 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے وہ کاغذ وہاں پہ لہرایا تھا جب انہوں نے کہا کہ ایک اسکرپٹ ہے, ایک امریکن ڈسپیچ ہے, ایک ایمبیسڈر کا لیٹر ہے اور میں اس کو ڈسکلوز کر دوں گا. تو ظاہر ہے کہ 3 مارچ کو میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایسی کوئی کمیونیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے. انفیکٹ ایسی کمیونیکیشن کو تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو بہت ہی انہونی چیز ہے. اس کو تو وہ جو نسیم نکولس طالب کی کتاب ہے دی بلیک سوان, یہ تو ایک طرح کا بلیک سوان ایونٹ تھا جس پہ بذات خود ایک بہت بڑی ویڈیو ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایسا ایونٹ, یعنی بلیک سوان ہوتی نہیں ہے, سوان وائٹ ہوتی. تو یہ جو خط کی پریزنس ہے یہ تو بہت ہی انہونی چیز تھی جو ہو ہی نہیں سکتی تھی, جس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. میرے انالیسس کا اس سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے تو ڈائنامکس دیکھے ریجنل اور انٹرنیشنل, اور میں نے انالیسس کیا کہ اگر عمران خان کی حکومت کو اس سٹیج پہ, جو ایک اکنامکلی بہت ہی ڈیفیکلٹ چیلنج ہے گورنمنٹ کے سامنے, اس سٹیج پہ اگر عمران خان کی حکومت کو گرا کے نئی حکومت لائی جائے گی تو پھر اس کو امریکہ کے فائنینشیل آرکیٹیکچر سے, IMF سے اور مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہاں سے اس کو مدد دلائی جائے گی. اور ان ریٹرن کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا ان ریٹرن 2-3 قسم کی چیزیں کرنی ہوں گی. ایک یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کک سٹارٹ کرنا ہوگا ڈپلومیٹک پروسیس کو. وہ ٹریڈ کے نام سے شروع ہوگا, پھر ہائی کمشنرز واپس آئیں گے, پھر فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی, پھر ایک اس کو بالکل پکنک کو بون ہومی اور اس کو ایک شادی کا سا ماحول جو ہے وہ بنا دیا جائے گا, بالکل ایک جشن کا, کہ کیسے دوستی ہو رہی ہے. دوسرا میں نے کہا کہ چین کا جو سی پیک پروسیس ہے, جو سی پیک کی انویسٹمنٹس کا پروسیس ہے, اس کو انٹرفیئر جو ہے وہ کیا جائے گا. اور یہ میں نے کہا کہ یہ اسکرپٹ کے مین خط و خال ہو سکتے ہیں. اس میں ایک تیسری چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں, افغانستان, جہاں کی افغان طالبان کی حکومت کو ابھی تک امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ نے, دنیا میں کسی نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس حکومت کے خلاف بھی جو سٹیپس ہیں وہ اس اسکرپٹ کا حصہ ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 چیزیں کم از کم پچھلے چند دنوں میں ہو چکی ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے, شہباز شریف صاحب کی حکومت نے بغیر کسی کنونسنگ ریزن کے یہ فیصلہ کیا کہ سی پیک اتھارٹی کو وائنڈ اپ کر دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے, اس کو ایبالش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور وہ اتھارٹی اب تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکی ہے احسن اقبال صاحب کے اعلان کے بعد, اور اب اس کے صرف قانونی اسٹیپ رہ گئے ہیں اس کو ختم کرنے کے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کام واپس چلا جائے گا پرائیویٹائزیشن منسٹری جو ہے, پرائیویٹائزیشن کے پاس منسٹری آف پلاننگ کے پاس, منسٹری آف انڈسٹریز اور باقی انڈسٹریز کے پاس چلا جائے گا. اور دوسرا فیصلہ جو ہے وہ ہندوستان سے ٹریڈ کے حوالے سے آپ نے آج سنا کہ قمر زمان کارا صاحب کو ٹریڈ منسٹر لگا دیا گیا, اور ساتھ ہی خبر آئی ہے کہ ان کا پہلا جو ٹاسک ہوگا, جو چیلنج ہوگا, وہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کو ریوائیو کرنا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ جو کوئٹ پرو کو کرنا پڑے گا, جو آپ کو ان ریٹرن اس حکومت کو کیا کرنا ہوگا امریکن مدد لینے کے لیے یا ویسٹرن مدد لینے کے لیے, ان میں سے 2 چیزیں آپ کے سامنے ہوتی نظر آ رہی ہیں. اب سی پیک اتھارٹی کا وائنڈ اپ میں 2-3 پوائنٹس آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ چیک کیا ہے کہ سی پیک اتھارٹی کو چائنیز کمپنیز اور چائنیز حکومت کی ریکویسٹ کے اوپر شروع کیا گیا تھا. ان کی یہ ریکویسٹ نواز شریف صاحب کی پچھلی گورنمنٹ کے آخری سالوں میں آنا شروع ہو گئی تھی, لیکن اس وقت اس چیز پہ عمل نہیں ہوا. لیکن یہ جب بنا ہے سی پیک اتھارٹی اور جنرل عاصم باجوہ نے اس کو ہیڈ کیا اور بعد میں خالد منصور صاحب نے ان کو آئے, تو اس اتھارٹی نے بہت کام کیا تھا. اور پاکستان کے اندر جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ اس اتھارٹی کی پرفارمنس اور ٹربل شوٹنگ سے بہت خوش تھے, بیکاز یہ ایک ایسی اتھارٹی تھی جو ایک 1 ونڈو آپریشن پرووائڈ کر رہی تھی چائنیز کمپنیز کو. ان کے جو بھی مسئلے تھے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں, آزاد کشمیر میں, GB میں, وہ اسے اسلام آباد میں 5th فلور پہ یہ تھی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بلڈنگ میں, وہاں پہ اس کو لے کر آتے تھے اور وہاں سے ان کا ریزولوشن جو ہے وہ سی پیک اتھارٹی جو ہے کرتی تھی. اور چائنیز کمپنیز اس سے بہت خوش تھیں. میں نے یہ بھی چیک کیا ہے, حالانکہ چائنیز بہت ہی احتیاط سے بات کرتے ہیں, بہت محتاط ہے, لیکن میں نے چیک کیا کہ چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ سی پیک اتھارٹی کے ایبالش ہونے والے اسٹیپ کو
بہت پریشانی سے دیکھ رہے ہیں, خاصی کنفیوژن سے دیکھ رہے ہیں. وہ کھل کے بولتے نہیں ہیں لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سی پیک اتھارٹی کو ختم کرنے کا جو ڈیسیجن ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو حملہ ہوا کراچی یونیورسٹی میں چائنیز فیکلٹی ممبرس اور ٹیچرس کے اوپر, اس سے بھی چینی بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کے حملے جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے جس پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن سیپریٹ کی جا سکتی ہے. بٹ جسٹ کنکلوڈنگ دس تھنگ پہ ایک کوشچن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ایک سو کالڈ امریکن سپورٹڈ گورنمنٹ اور رجیم ہے تو اس کو آئی ایم ایف جو ہے اس نے کیوں لٹکا دیا ہے, اس کو سعودی عرب اور یو اے نے ابھی تک اس کو فائنینشیل بیل آؤٹ کے پیکج جس طرح کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ $10 بلین ریز ہو جائیں گے, وہ اسے کیوں نہیں آفر کیا. اس کے اوپر جو ایکسپرٹ انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب کوئی اسکرپٹ لکھتا ہے تو ہمارے یہاں تو ڈسکشن اس طرح سے ہو رہی ہے کہ سارے میر صادق, میر جعفر اور سارے پلیئرز جو ہیں وہ اندر ہی ہیں, جیسے باہر والوں کے ہاتھ میں کوئی بٹن نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. جب بھی کوئی کسی پلاٹ کو, لفظ کانسپریسی کو ماریں گولی, جب بھی کوئی پلان بناتا ہے, کوئی پلاٹ بناتا ہے, تو اس پلاٹ کے جو ڈفرینٹ پلیئرز ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا نیڈ ٹو نو بیسس پہ ان کو پتہ ہونا ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو بھی پلیئرز ہیں یہ جہاں کہیں بھی ہیں, لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن, ان کو اتنا ہی پتہ تھا جتنا کہ اسکرپٹ رائٹر نے چاہا کہ ان کو پتہ چلے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اس فیصلے سے کہ ان کی ٹیم 10 تاریخ کو پاکستان نہیں آ رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم انہیں ملنے دوحہ آ سکتی ہے 18 تاریخ کو, لیکن آنے سے پہلے آئل کے, پیٹرولیم کے اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں اوپر بڑھائی جائیں. یہ شو کرتا ہے کہ کس طرح سے آئی ایم ایف جو ایک امریکن فارن پالیسی کا ٹول ہے اور کس طرح سے مشرق وسطیٰ کے حلیف ممالک بھی امریکن فائنینشیل آرکیٹیکچر کا اور امریکن پولیٹیکل آرکیٹیکچر کا حصہ ہیں, وہ پریزنٹ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو دباؤ میں لا رہے ہیں. اور یہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کا انڈیکیشن اس سٹیج پہ دینا اور سی پیک اتھارٹی کو وائنڈ اپ کرنا کو اسی کانٹیکس میں آپ سمجھ سکتے ہیں, بیکاز ایک حکومت جو اتنی سیریسلی چیلنج ہو بائی دا فارمر پرائم منسٹر عمران خان سڑکوں پہ, وہ نہیں چاہے کبھی بھی کہ ہم ہندوستان کے حوالے سے ایک نئی ڈبیٹ جو ہے پاکستان میں انیشیٹ کر دیں. تو اگر انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے بھی اشارہ دیا ہے کہ ہم ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, یاد رکھیے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی ہی جو ہے کہیں 20 اپریل کے قریب جا کے ان کی گورنمنٹ بنی ہے, اور اتنی جلدی ان کا یہ انڈیکیشن دینا جو ہے یہ اٹ ڈزنٹ میک پولیٹیکل سینس. اٹ اونلی انڈیکیٹس دس تھنگ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر کہیں سے کتنا زیادہ دباؤ آ رہا ہے چین کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا اور اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا. اس کے حوالے سے بہت سی ڈیٹیل ڈسکشنز اور بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی اتنا ہی. اور اس میں آخری ورڈ یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب جو لندن جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ شوشہ تو چھوڑ دیا بعض ٹیلی ویژن چینلز نے کہ وہاں پر شاہد خاقان نوازی صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہمیں الیکشنز کو بہت ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور ایک دن پہلے جو اسحاق ڈار صاحب نے جو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اپیئر ہوئے, ان کی ڈسکشن سے بھی ایسا لگا کہ وہ کوئی نہیں سمجھتے کہ الیکشن کو سپٹمبر اکتوبر سے آگے جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو جو وقت چاہیے اپنی ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز وہ تو چلنی چاہیے, لیکن اس کے بعد الیکشن کو بہت ڈیلے وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ارلی الیکشن کے فیور میں ہوں, یا وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن کیوں نہ کروائے جائیں. تاہم مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے اس تاثر کو کچل دیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے جو کوٹ ہو رہی ہے کہ بہت بڑے فیصلے جو ہیں لندن میں متوقع ہیں. وہ بڑے فیصلے کیا ہوں گے؟ کیا وہ بڑے فیصلے ہندوستان سے ٹریڈ کے حوالے سے ہوں گے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہوں گے؟ یا وہ ارلی الیکشنز کے حوالے سے ہوں گے؟ اس پہ پھر ہم کریں گے بات. ابھی اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.